कौन ज़िंदीक, मुनाफिक, मनहून और शैतान शख्स है जो आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, बेसत और विलादत पर खुश नहीं है और खुशी का इजहार नहीं करता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रबीउन नूर अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जारी व सारी है। आइए सबसे पहले मेरे साथ मिलकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, आका की आमद, विलादत, बेसत, ये तो एक मुसलमान का जेवर है, मुसलमान की शान है, मुसलमान का शादियाना है, मुसलमान की ईद है। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के, मोमिनीन के, इनकी जानों से भी ज़्यादा मालिक और हकदार हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले गौर ये करना है कि महफिल मिलाद होती क्या है। महफिल मिलाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आमद, बेसत, इस पर इजहार तशक्कुर करना अल्लाह की बारगाह में, ये महफिल मिलाद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका उसवा, आपके अमल, फेल, कौल, आपकी चाल ढाल, उठना बैठना, सोना जागना, पल पल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की नात पढ़ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना करना, इसी को महफिल मिलाद कहा जाता है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो इसके ऊपर तंबीहन एक वाज़ेह हुक्म भी कुरान करीम में नाज़िल फरमा दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ये जो तौहीदिये हैं, जो तौहीद की रट लगा के महफिल मिलाद मनाने को बिदअत कहते हैं और बिदअतियों पर शिर्क के फतवे लगाने की कोशिश करते हैं, वो ज़रा अपने तौहीद की रट में अल्लाह का ये हुक्म भी सुन लें कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, कि तुम सब लोग जो मेरी मोहब्बत का दावा करते हो, जो मुझे अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, इजहार करते हो, वो क्या करो, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की कामिल फरमाबरदारी इख्तियार कर लो। अब ये कामिल फरमाबरदारी किस तरह इख्तियार होगी? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा महफिल मिलाद की शक्ल में, मुख्तलिफ महफिल की दर्स व तदरीस की शक्ल में जब दुनिया के सामने जाएगा, जब अवामुल नास को पता लगेगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ज़िंदगी गुजारी है, तो फिर ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तबा हो सकेगी, कामिल ताबेदारी फरमाबरदारी हो सकेगी। और अगर कोई शख्स कामिल फरमाबरदारी इख्तियार कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो फिर मैं उस बंदे को जो मेरे महबूब का कामिल ताबेदार फरमाबरदार हो जाएगा, मैं उसको अपना महबूब बना लूँगा। ये एजाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शा। मेरा थंबनेल आपके सामने है, इसमें आप ये इबारत पढ़ रहे हैं कि सबसे पहला मिलाद अल्लाह ने मनाया। आइए ज़रा थोड़ी सी इस पर तहकीक करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने
तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पाक रखता हूँ। सुनन तिरमिज़ी का मुकाम सिहा में शामिल है, यानी वो 6 किताबें जिनको हदीस की मोतबर किताबें कहा गया, सिहा सित्ता कहा गया, ये उनमें एक शामिल है। अब्दुल वाहिद बिन सलीम कहते हैं कि मैं मक्का गया तो अता बिन अबी रबाह से मुलाकात की और उनसे कहा, अबू मोहम्मद बसरा वाले तकदीर के सिलसिले में बरसबीले इनकार कुछ गुफ्तगू करते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटे क्या तुम कुरान पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, सूरह ज़ुखरफ पढ़ो। मैंने पढ़ा हामीम, पर पहली 4 आयतें सूरह ज़ुखरफ की 1 से 4 तक आयतें पढ़ी। तो फिर उन्होंने कहा कि जानते हो उम्मुल किताब क्या है? इसका मैं आपके सामने 1 से 4 तक आयात का तर्जुमा पेश खिदमत कर देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। हामीम, कसम है उस वाज़े किताब की, हमने उसको अरबी ज़ुबान का कुरान बनाया है कि तुम समझ लो, यकीनन ये लौहे महफूज में है और हमारे नज़दीक बुलंद मर्तबा हिकमत वाली किताब है। ये अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है किताब के बारे में, यानी कुरान पाक के बारे में, जिसको अल्लाह ने ज़ालिकल किताब इब्तिदा में ही कह दिया, ला रैब फीह, इसमें कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं है। बने हुए इंसान के दिमाग में तो फतूर हो सकता है, शक हो सकता है, मगर इस किताब में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जब ये 4 आयातें मुबारका पढ़ी तो फिर उन्होंने कहा कि जानते हो उम्मुल किताब किसे कहते हैं? उम्मुल किताब क्या है? मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा वो किताब जिसे अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के पैदा करने से पहले लिखा। अच्छा, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस हदीस पाक में ये लिखा है कि ये वो किताब है जिसे अल्लाह ने आसमान और ज़मीन के पैदा करने से पहले लिखा है। इसमें यह लिखा हुआ है कि फ़िरौन जहन्नमी है। ये ज़रा थोड़ा सा उन्वान आप सुन लें, फिर मैं आपको एक और तरफ ले जाता हूँ कि इब्तिदा में अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज़ पैदा फरमाई, तख्लीक फरमाई। मखलूक में अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी चीज़ तख्लीक फरमाई? तो इसमें यह लिखा है कि फ़िरौन जहन्नमी, यानी जिस किताब जो सबसे पहले लिखी गई थी उसमें लिखा है कि फ़िरौन जहन्नमी है। और इसमें तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये भी लिखा हुआ, यानी अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। तो अता कहते हैं कि फिर मैं वलीद बिन उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिला। वलीद के वालिद उबादा बिन सामत सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उनसे सवाल किया कि मरते वक्त आपके वालिद की क्या वसीयत थी? कहा मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और कहा, बेटे अल्लाह से डरो और ये जान लो कि तुम अल्लाह से हरगिज़ नहीं डर सकते जब तक तुम अल्लाह पर और तकदीर की अच्छाई और बुराई पर ईमान ना लाओ। अगर इसके सिवा दूसरे अकीदा पर तुम्हारी मौत आए तो तुम जहन्नम में जाओगे। तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। अच्छा, ये अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो कलम को पैदा किया है, इसकी बेशुमार कुतुब हदीस में रवायात मौजूद हैं। और फिर फरमाया कि लिखो, यानी जब अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया तो फिर कलम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कलम को हुक्म दिया कि लिखो। कलम ने अर्ज़ किया कि मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तकदीर लिखो, जो कुछ हो चुका है और जो हमेशा तक होने वाला है। अच्छा, कायनात में सबसे पहली चीज़ तो कलम पैदा हुई और इसकी बेशुमार रवायात मौजूद हैं। बल्कि कुछ गैर मुकल्लिद में तो इस बात का भी इनकार करते हैं कि
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. تو اہل جو غیر مقلد ہیں وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی ہمارے پاس ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے. لیکن یہاں پر قلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لکھو جو کچھ اب تک ہو چکا ہے. اب ہو چکا میں کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلی چیز اگر یہ مان لی جائے کہ قلم کو پیدا کیا گیا تو پھر قلم صرف اپنے بارے میں لکھے گی. اب قلم اپنے بارے میں کیا لکھے گی؟ ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث پاک دکھانا چاہتا ہوں. یہ بات آپ ذرا اپنے ذہن میں نوٹ کریں کہ قلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تقدیر لکھو جو کچھ ہو چکا ہے، یہ بھی لکھو جو ہمیشہ تک ہونے والا یہ بھی لکھو. ہم نے زیادہ جو توجہ دینی ہے اس بات پہ دینی ہے کہ تقدیر لکھو جو کچھ ہو چکا ہے. اچھا، اس حدیث کے بارے میں بتا دوں کہ غیر مقلدین کا جو بڑا عالم دین ہے ناصر الدین البانی، اس نے اس حدیث پاک کو اپنی 4 کتب میں صحیح قرار دیا ہے. نمبر 1 سلسلہ تو صحیحہ، اس میں بھی صحیح قرار دیا ہے. تخریج شرح عقیدہ طحاویہ، اس میں بھی صحیح قرار دیا ہے. تحقیق المشکات، اس میں بھی صحیح قرار دیا ہے. اور ظلال الجنہ، اس میں بھی صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو. اب غیر مقلدین کے جو بڑا پیشوا، بڑا شیخ ہے ان کا، اس نے تو اس حدیث پاک کو 4 کتابوں میں، اپنی 4 کتب میں اس نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اب اس حدیث کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تقدیر لکھو. قلم سے اللہ نے فرمایا کہ تقدیر لکھو جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہمیشہ ہونے والا ہے، یعنی جو قیامت تک، اس کے بعد جنت تک، جنت کے معاملات، جہنم کے معاملات، پھر اس کے بعد تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب لکھو. اب مسئلہ یہ ہے کہ قلم نے، اگر سب سے پہلی چیز قلم تخلیق ہوئی ہے تو قلم پیدا ہوئی ہے سب سے پہلی چیز، تو پھر قلم کیا لکھے گی؟ صرف اپنے بارے میں لکھے گی. مگر اسی حدیث کے بیچ میں لکھا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے لکھا. اب لکھا تو قلم سے ہی جائے گا، ٹھیک ہو گیا. اب قلم نے وہ بھی لکھنا ہے جو ہو چکا ہے. اس بات کو آپ نے پوری توجہ سے سمجھنا ہے اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے. میں ذرا ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ میرے سامنے مستدرک الحاکم ہے، اس کی حدیث نمبر 4227 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ اے عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کو حکم دے دو کہ ان میں سے جو ان کو پائے وہ ان پر ایمان لائے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، اور میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو وہ ہلنے لگا. میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا تو وہ ساکن ہو گیا. اس حدیث کے بارے میں امام حاکم کی تحقیق یہ ہے کہ یہ صحیح الاسناد حدیث ہے، مگر امام بخاری اور امام مسلم نے اسے اپنی روایات میں، اپنی کتب میں درج نہیں کیا. وہ تو کافی ساری احادیث مبارکہ ہیں جو امام مسلم نے اور امام بخاری نے درج نہیں کی، مگر وہ درجہ صحت میں کامل ہے. تو اس حدیث کی طرف آپ نے یہ غور کیا کہ اس حدیث پاک کی تصدیق وہ انبیاء کے میثاق والی آیت سے بھی ہوتی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، یہ سورہ عمران کی آیت نمبر 81 ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا تو اللہ یاد کرا رہا کہ جب میں نے تم سے وعدہ لیا. اچھا، اب
ان تمام احادیث کو آپ کے سامنے پیش کیا میں نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قلم نے جو سب سے پہلے چیز لکھی وہ کیا ہوگی؟ قلم نے تو ہر تقدیر لکھ دی، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہمیشہ تک ہونے والا ہے. اب آپ ذرا توجہ سے سنیے گا. قلم نے جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی لکھا. اب ہو چکا میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اوپر لکھا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے. ام الکتاب، ام القرآن جو سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. اب قلم نے سب سے پہلے اس میں کیا لکھا؟ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 اس کے پہلے ہی جملے کی طرف، پہلی آیت کے پہلے حصے کی طرف آپ جائیں تو یہاں پر آپ کو لکھا نظر آئے گا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب رسول اللہ کا اطلاق جو ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہے، یعنی ہے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی ہے وہ، اور جس زمانہ میں کوئی پیدا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں کہے گا یا ہوں گے نہیں کہے گا. محمد رسول اللہ کا جو گرامیٹیکلی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو ہے کا مطلب جو ہے کہ اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے. اب قلم نے جو لکھا، اب آگے آئیے گا ذرا کہ قلم نے اور کیا لکھا. یہ ہم سورہ قلم میں ہی چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قلم نے کیا لکھا. نون، قلم کی قسم. میں ترجمہ پیش خدمت کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. آگے آیت نمبر 4 میں ہے، بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں. یہ قلم نے اس وقت لکھا جب سب سے پہلے قلم کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا گیا، کچھ لکھنے کا حکم دیا گیا. یہ قلم نے اس وقت لکھا. تو یہ جو لکھا ہے، کیا یہی محفل میلاد نہیں؟ میلاد کا مقصد تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ آپ کی تعریف و توصیف نعت سے، آپ کی حمد و ثنا سے. تو قلم بھی تو یہ حمد و ثنا کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا جو میلاد ہے وہ اللہ نے خود منایا اور قلم کو کہا کہ لکھو. اب یہ جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی مستدرک الحاکم کی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حدیث نمبر 4227 ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت کو نہ پیدا کرتا، میں اس کو. تو یعنی یہ سب کچھ جو پیدا ہوا ہے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ عظمیٰ سے پیدا ہوا، آپ کا صدقہ پیدا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی پیدا نہ ہوتا. تو عزیزان محترم، ذرا قرآن کا مزاج اور قرآن کے مغز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن آخر ہمیں فتح بیرونی کی اتنی تاکید کیوں کر رہا ہے. تو اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں، اس حدیث پاک سے مطلب یہ واضح ہوتا ہے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات کو مزین کیا سورج چاند ستاروں سے، تو یہ کمکمے لگائے اور
یہ خوبصورتیاں اور حسن مزین فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو مستدرک الحاکمی کی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات میں یہ کمکمے بھی جل رہے نہ ہوتے، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ نباتات ہوتے، نہ حیوانات ہوتے، نہ درخت ہوتے، نہ درختوں کا سایہ ہوتا، کوئی بھی ایسی چیز نہ ہوتی جو کائنات کے حسن کو دوبالا کر رہی ہو۔ تو عزیزان محترم، ان تمام باتوں سے کیا یہی نتیجہ نہیں نکلتا؟ اب کون مغز ہے اگر یہاں پہ اپنا بغض، کینہ اور حسد لے کر سامنے آ جائے اور اپنی منافقت کا پرچار کرنا شروع کر دے، تو پھر اس کی سمجھ میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ آئی۔ ہاں جی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آپ کی حمد و ثنا، آپ کے اسوہ حسنہ کو اجاگر کر کے کی جاتی ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ بعض لوگ اپنے بغض و حسد میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ضعیف، حسن، مردود اور ایسی روایات من گڑت کے چکر میں، روایات کو چھوڑو، آپ قرآن کا سیدھا سیدھا فنڈامنٹل ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو بھئی آقا کی آمد جو ہے، اس سے بڑا انعام اور ہمارے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ آقا ہمارے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کرنے والے بھی ہیں، وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں، تو یہ تو بڑا انعام ہے بھائی۔ تو آپ اس طرف توجہ دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلا میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منایا۔ اب یہ جو میں نے قلم والی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو قلم پیدا کیا، اب قلم نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی لکھی ہے۔ قلم اگر ابو لہب کے بارے میں لکھ سکتی ہے، فرعون کے جنمی ہونے کے بارے میں لکھ سکتی ہے، تو باقی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں قلم نے لکھی، اور یہ محمد رسول اللہ بھی قلم نے لکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قلم نے محمد رسول اللہ لکھ کے یہ ثابت کیا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ قلم نے ثابت کیا کہ آپ قلم سے بھی پہلے رسول تھے، اور قلم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر آپ پر ایمان لائی۔ ہاں جی، تو پھر اس کے بعد باقی کیا بچتا ہے؟ اور ساتھ ہم ان جھگڑوں میں، ان الجھنوں میں ہی مبتلا رہیں گے کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تھا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد خاص ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوق میں سب سے محبوب ترین بندے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھئی آقا کی حمد و ثنا جس طرح قلم نے کی ہے، اب یہ دیکھیں سورہ زخرف میں، سورہ زخرف کی پہلی آیات میں یہ بھی قلم نے لکھا۔ ہاں جی، حامیم، قسم ہے روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فنڈامنٹل شیڈول ہے، یہ اس کے فنڈامنٹلز ہیں کہ اس نے ایک تمام قوانین کو کتاب میں، لوح مکنون، لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے۔ اب باقی تمام کتابوں کو بھی اس کتاب میں محفوظ کر دیا۔ یہ کتاب دوسری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو سمجھنا اس بات کو ہے کہ یہ جو فنڈامنٹل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنا، یہ پہلے کا منشور ہے، پہلے کا دستور ہے، اور پہلے سے ہی طے شدہ پروگرام ہے، پہلے سے ہی مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 4 میں ہے کہ بے شک وہ ہمارے پاس سب کتابوں کی اصل لوح محفوظ میں ثبت ہے، یقیناً یہ سب کتابوں پر بلند مرتبہ کتاب ہے۔ یہاں پر یہ اسی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے،
جس کتاب کو میں نے آپ کو اس حدیث میں ذکر کیا تھا کہ سورہ زخرف کی جو پہلی آیات 4 پڑھی تھی، جس وقت عبد الواحد بن سلیم نے کہا کہ میں مکہ گیا تو عطا بن نبی رباح سے ملاقات ہوئی، تو آگے ان کی پوری بحث وہ ابو محمد بصرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تقدیر کے سلسلہ میں برسبیل انکار کچھ گفتگو، تو آگے پھر یہ 4 آیات جو پڑھی گی، یہ میں نے سورہ زخرف کی آیات آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ یہی آیات ہے۔ اب اس سارے کا سارا معاملہ کا نچوڑ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میلاد ہے، جس کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں، وہ محفل میلاد جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، تو ہم بھی آج یہی کر رہے ہیں۔ اور اس حمد و ثنا کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو جانے پہچانے اور لوگوں تک عام کریں، تاکہ آپ کے اسوہ پر عمل کر کے آپ کی تابع داری اور اتباع فرما برداری اختیار کر کے ہم اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ اسی کو تو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہم ان جھگڑوں سے، ان الجھنوں سے کب نکلیں گے۔ بھئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہونا، آپ کا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل ہونا، آپ کا والضحیٰ واللیل اذا سجا ہونا، آپ کا ولسوف یعطیک ربک فترضی ہونا، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ میلاد ہی تو وہی جو اللہ نے سب سے پہلے منایا۔ میں نے آپ کو پورا تمام دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ تو چلے غیر مکلف نور کو پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کو پہلے نہیں مانتے تو قلم کو پہلے مان لیں، ہم ان کی مان لیتے ہیں۔ تو قلم نے جو سب سے پہلی چیز لکھی وہ ہے محمد رسول اللہ ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہیں کا اطلاق جو ہے وہ کس چیز پہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے سے موجود ہو، اب بھی ہو اور آئندہ بھی رہے۔ ہاں جی، تو یہی وہ سب سے بڑا جو قرآن پاک کا اسم اعظم ہے، جو سب سے بڑا لفظ ہے، وہ یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، آقا کی آمد کی گج وج کے خوشیاں منائیں اور شیطان لعین کو جلائیں۔ کفار کو جلانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں ہے۔ کفار کو جلانا یہ بھی اللہ کے احکامات میں ہے۔ ہاں جی، تو سورہ فتح کی جو آیت میں نے محمد رسول اللہ کی آپ کو دکھائی ہے، اس سے ذرا آگے آ جائیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ذرا تھوڑا سا آیت کے اینڈ کے قریب آ جائیں تو یہاں پر آپ کو ملے گا کہ تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے جا سکے۔ کن باتوں سے؟ وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 آپ پوری مکمل پڑھ لیں۔ ہر اس عمل سے مسلمان کے جس سے کافروں کا دل جلے۔ اللہ نے تو مسلمانوں کی شان اس لیے بڑھائی ہے کہ ان کے عمل سے، اللہ کی تابع داری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے کفار کے دل جلے۔ تو عزیزان محترم، آقا کا میلاد اس طرح منائیں، اس طرح منائیں۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کو بھولیے گا نہیں، اس کو یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیں، اور کچھ زبانیں بھی یاد کر لیا کریں تھوڑا سا وقت نکال کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں آقا کا دل بھر کے، جی بھر کے، انتہائی جوش کے ساتھ، پورے جشن کے ساتھ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔